अच्छा, ये पिछली आयत जो है वो ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह तबारक व ताला जो है वो यहूद व नसारा से और तमाम मुसलमानों से जो है वो अल्लाह ताला मुखातिब है कि लोगों की हदायत के लिए, तमाम जहानों की हदायत के लिए जो है वो मक्का जो है वो इसमें अल्लाह ताला का पहला घर है जो लोगों के लिए बनाया गया और ये बरकतों वाला है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जी नाजिश। ही इसमें आयातुम बैयिनातुम, खुली निशानी है। बैयिनात जैसे मुबैयना तौर पर बयान करना, खोलना, वजाहत करना। इसमें कई खुली निशानियां हैं। मकाम इब्राहिम, इनमें एक मकाम इब्राहिम है। वमन, और जो कोई दाखला हो, इसमें दाखिल हुआ। खाना, वो हो गया। आमिना, अमन में, अमन सुकून। वलिल्लाही, और अल्लाह के लिए है। अलन नासी, लोगों पर वाजिब है, लोगों के जिम्मे है। हिज्जुल बैती, बैतुल्लाह का हज करना। मन इस्तता, जो कि इसकी इस्तात रखे, ताकत रखे। इलैही, इसकी तरफ, सबीला, जाने की, रास्ते की, राह की। वमन कफर, और जो कोई इनकार करे, ना माने। कुफर का मतलब होता है इनकार करना। फ़इन्नल्लाह, फिर बेशक अल्लाह ताला, गनीयुन, बेपरवाह है, लापरवाह है, अनिल आलमीन, तमाम जहान वालों से। जी, पहले इस आयत को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि फ़ी ही आयतुम बैयिनात मुकाम इब्राहीम, और इसमें मुकाम इब्राहीम भी है, इसमें खुली निशानियां हैं और मुकाम इब्राहीम भी है। खुली निशानियों से मुराद जो है वो आपको पता है कि जो है ना 2,500 साल बरस से सारा मुल्क जो है वो अरब मुल्क जो है वो जाहिलियत की वजह से इंतहाई बदअमनी पर जो है वो मुश्तमिल था। लूट मार, कत्ल गारत सब चल रही थी। लेकिन जो मक्के का जो काफिला कहीं जाता था उसको लूटा नहीं जाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लोग जो है वो उसकी थोड़ी सी इज्जत करते थे कि ये मक्के के, ये बैतुल्ला के मतवली है, ये काबे की बरकत थी। और फिर सारे साल में जो है वो 4 महीने पूरे मुल्क में अमन और अमान होता था। वो 4 महीने कौन से हैं, कोई बताएगा? सर हुरमत वाले महीने ना, जी, जिलहज, जी, मुहर्रम, जिलहज, मुहर्रम, ये 3 कंसेक्टिव महीने हैं और एक रजब का महीना। 3 महीने हाँ जी जो है रजब। वो हज के लिए रखे हुए थे और एक महीना जो है वो उम्रे के लिए रखा हुआ था, क्योंकि दूर दराज से अगर लोग आए तो लोगों को लूटा ना जाए, क्योंकि वो अल्लाह ताला के घर आ रहे हैं। तो ये इसलिए अमन वाला घर जो है, अमन वाला शहर जो है वो करार पाया। ठीक है, और मुकाम इब्राहिम जो है, मुकाम इब्राहिम जो है वो आज भी मौजूद है। पहले ये बैतुल्ला के बिल्कुल पास हुआ करता था। हजरत उमर फारूक के जमाने में इसको बैतुल्ला से थोड़े से फासले पर किया गया ताकि लोगों को तवाफ करने में तंगी ना हो। अगर किसी ने देखा हो मुकाम इब्राहिम तो आप टीवी पर भी देख सकते हैं। अगर कोई वहां विजिट करके आया है तो उसको भी पता है कि अभी तक मुकाम इब्राहिम जो है वो बेसिकली वो पत्थर है जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होके खाना काबा की दीवारों को ऊंचा किया था। यानी वो एक एस्केलेटर का काम देता था, सीढ़ी का काम देता था वो पत्थर। यानी ऊपर जाना होता था तो वो ऊपर पत्थर ले जाता था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। नीचे अगर ईंटें लगानी होती थी तो वो पत्थर जो है वो नीचे ले आया करता था। ठीक है, और मुकाम इब्राहिम से सिर्फ वो पत्थर मुराद नहीं है। मुकाम इब्राहिम से मुराद जो है वो जो मरवा की जो पहाड़ी है वो भी है, क्योंकि मरवा के करीब जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है वो अपने बेटे को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने की कोशिश की थी अल्लाह ताला के हुक्म से। ठीक है, तो वो भी उन्होंने जो है वो बदल दिया। यहूदियों ने, उनकी किताब में लिखा हुआ था मरवा, तो उन्होंने मरावा और इस तरह के नाम जो है वो वहां पर लिखने शुरू कर दिए मरवा के बजाय, ताकि लोगों को पता ना चले कि ये मक्का की बात हो रही है, गुमराह करने के लिए। वो मन दाखिला वो जो इसमें दाखिल हो गया, काना आमिना, वो अमन में हो गया। अच्छा, अब अगर किसी ने विजिट किया हो ना तो वहां इतना सुकून मिलता है ना, मक्के में इतना सुकून है कि आप कोई यानी इसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और ये सुकून, मजे की बात ये है कि जब बंदा वहां पर होता है ना, वहां महसूस नहीं होता कि मैं सकीनत में हूं, मैं अमन में हूं। लेकिन जब बंदा वापस आ जाता है ना तो फिर बंदे को पता चलता है कि मैं वहां ज्यादा सुकून में था। तो ये इस तरह का अमन है वहां पर। और माशाल्लाह इतना अल्लाह तबारक व तआला का वो जो घर है ना, काबा, काबा की जो दीवारें हैं ना, वो आप देखें तो एक जो है ना बंदे के दिल में, क्या इसको कहेंगे नाजिश, हैबत, तो लफ्ज जो है ना वो थोड़ा सा खौफनाक सा बन जाता है ना। एक सकत, सकत होती है वो, हाँ, सकत सर रोब, आपको मैं एक कहती रोब, एक रोब दिल हूँ। में महसूस होता है, एक दबदबा दिल में महसूस होता है खाना काबा की जो दीवारें देख के।
تو اس ہاں فرسٹ لک تو بندہ دیکھتا ہے اور ایسے بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بندہ خواب دیکھ رہا ہے. تو یہ نازش اور میں جو ہے وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موقع دیا ہوا ہے. ایک دفعہ ہم اکٹھے گئے تھے, والدہ بھی ساتھ تھی, لائبہ چھوٹی سی تھی ان دنوں, تو دوسرا موقع بھی مجھے ملا, میں اکیلا گیا تھا. خیر اینی ہاؤ, تو جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہو گیا. اچھا اب یہاں پر کچھ میں آپ کو باتیں بتاتا چلوں کہ بیسیکلی جو ہے یہ مکہ جو ہے وہ اس کو حرم کہا جاتا ہے. حرم سے مراد کہ یہ وادی حرام ہے, یعنی یہاں پر حرام ہے کسی کو قتل و غارت کرنا, ٹھیک ہے, یہاں پر جو ہے وہ کسی کو مارنا پیٹنا, ایون کہ جو ہے وہ درخت کاٹنا بھی حرام ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں روایات کچھ سن لیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس, یعنی حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ, حضرت عباس کون تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے, تو ان کے بیٹے, ان کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جس دن مکہ فتح ہوا اس سے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ آج کے بعد ہجرت نہیں رہی, ہجرت فرض نہیں رہی, یعنی آج کے بعد ہجرت ختم, ٹھیک ہے. البتہ جہاد اور اس کی نیت بدستور باقی ہے, یعنی جہاد بھی باقی ہے اور اس کی نیت بھی بدستور باقی ہے. یعنی اگر جہاد نہیں ہو رہا تو بندہ کم سے کم نیت رکھے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں نکلنا پڑا, جہاد کرنا پڑا, تو میں جہاد کروں گا. اور جب تم تم سے جہاد کے لیے کہا جائے تو نکل کھڑے ہو. یہ وہ شہر ہے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, اسی دن سے اس کو حرمت دی. جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا نا, آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دن سے اس کو حرام قرار دے دیا, حرمت والا شہر. اور اللہ کی یہ حرمت تا قیامت قائم رہے گی. اور وہاں مجھ سے پہلے کسی کو لڑنا درست نہیں ہوا, صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ شہر حلال ہوا تھا کچھ گھنٹوں کے لیے, تھوڑے وقت کے لیے. کہ نبی علیہ جب مکہ فتح ہوا تھا نا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تلواریں باندھ کر, ان کے ساتھی تلواریں باندھ کر مکے میں داخل ہوئے تھے, حالانکہ مکے میں اسلحہ نکالنا بھی منع ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ یہ واحد نبی ہے جن کو مکہ جو ہے کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا کہ بھئی اب آپ جیسے چاہے جیسے مرضی کریں, ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ وہاں مجھ سے پہلے کسی کو لڑنا درست نہیں ہوا اور مجھے بھی ایک گھڑی کے لیے درست ہوا, یعنی کچھ وقت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال قرار دے دیا گیا. پھر اس کی حرمت قیامت تک کے لیے قائم ہوگی, نہ وہاں سے کانٹے کاٹے جائیں گے, نہ شکار کو ہانکا جائے گا, نہ گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے گا. کوئی چیز گری ہوگی تو اس کو بھی نہیں اٹھانا, الا یہ کہ اٹھانے والا مالک کو پہچانتا ہو, کہ مالک کو پہچانتا ہے تو وہ اٹھا سکتا ہے اور وہ اسے پہنچا دے. اور نہ وہاں سے سبزہ کاٹا جائے گا, سبزہ بھی نہیں کاٹنا, جو گھاس ہے نا وہ بھی نہیں کاٹنی. تو سیدنا عباس نے کہا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ازہر گھاس کاٹنے کی اجازت دے دیجیے. ازہر گھاس جو ہے وہ لیمن گراس کے جو ہوتے ہیں نا پتے یا جو بھی ہے, وہ چگتے نہیں, وہ لیمن گراس ہوتی ہے. تو لیمن گراس جو ہے نا, ازہر گھاس کاٹنے کی اجازت دے دیجیے کہ وہ لوہاروں کے لیے اور گھروں میں کام آنے کی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ازہر کی اجازت ہے, یعنی وہاں صرف ازہر گھاس کاٹنے کی اجازت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہوئے نا تو ان کے بستر کے اندر جو ہے نا ازہر گھاس ہی بھری ہوئی تھی, وہ تکیوں میں جو ہے وہ گھاس جو ہے وہ بھرتے تھے. کہ پلیز اپنا مائک, کس کا مائک کھلا ہوا ہے. اچھا مزید ایک دو چیزیں سن لیں کہ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ مکہ میں ہتھیار لگائے ہوئے پھرے, البتہ موذی جانوروں کو حرم مکہ میں مار ڈالنے کی اجازت ہے. چنانچہ ہم مینا میں مقیم تھے کہ ایک سانپ ہم پر کودا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو. یعنی جو جانور ایذا پہنچانے والے ہیں, جو خطرناک قسم کے جانور ہیں, ان کو مارنا جائز ہے, ٹھیک ہے. اور 5 جانور بد ذات ہیں, یہ بخاری کی حدیث ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ 5 جانور بد ذات ہیں, انہیں حرم میں بھی مار ڈالنا چاہیے. ایک کوا, چیل, بچھو, چوہا اور کاٹنے والا کتا, ٹھیک ہے. اچھا یہ باتیں تھی جو یہ اس کے امن کے حوالے سے تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور لوگوں پر واجب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ حج بیت اللہ کرے
جو اس کی استطاعت رکھتا ہو, جو اس کی راہ میں چلنے کی استطاعت رکھتا ہو. مراد یہ کہ اس کے پاس جو ہے وہ صحت اچھی ہو, اس کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ زیادہ راہ ہو, ٹھیک ہے, یعنی پیسہ ہو اس کے پاس کہ وہ واقعی جو ہے وہ افورڈ کر سکے سفر کے اخراجات, اور یہ نہ ہو کہ یہاں سے نکلے اور وہاں جا کے جو ہے وہ مانگنا شروع کر دے, پیچھے بھی چھوڑ کے جائے, پیچھے بھی گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کے جائے کہ گھر والے جو ہے وہ اس کے بھوکے نہ مر جائیں کہیں. 10 دن 12 دن کا جو بھی جتنے دن کا اس کا ٹور ہے وہ پیچھے گھر جو ہے وہ سٹور کر کے جائے ساری چیزیں, ٹھیک ہے. یہ استطاعت سے مراد یہ ہے, ٹھیک ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, اور جو کفر کرے, جو ماننے سے انکار کر دے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام جہان والوں سے غنی ہے. اس کا کیا مطلب؟ یعنی پھر کوئی انکار کرتے اس کے پاس استطاعت ہے پھر بھی کہے کہ کیا کہتی ہے میرے پاس استطاعت نہیں ہے, جھوٹ بولے. بالکل ٹھیک ہے, یعنی جس کے پاس استطاعت ہو, جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ حج کے لیے نہ جائے تو وہ اس نے بیسیکلی کفر کیا. اس سلسلے میں ایک حدیث سن لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو کچھ پرواہ نہیں, بڑے سخت الفاظ ہے کہ یعنی جو شخص استطاعت رکھتا ہو پھر جان بوجھ کر حج کا ارادہ نہ کرے اور اس سے غافل رہے, تو ایسے شخص کے لیے حدیث شریف میں بڑے سخت الفاظ وارد ہوئے ہیں, یعنی کہ اللہ کو کچھ پرواہ نہیں کہ ایسا شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. یعنی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ استطاعت ہے اور وہ جو ہے وہ نہیں جا رہا, تو وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے وہ نصرانی ہو کے مرے. ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا مطلب پوری آیت کو غور سے دیکھ لیں کہ یہ پچھلے بھی آ رہا ہے کہ پہلا گھر جو ہے وہ مکہ میں ہے اللہ تعالیٰ کا, ٹھیک ہے, اور اس میں مقام ابراہیم ہے, آیات ہے, بینات کھلی آیات ہیں, ٹھیک ہے, اور حج کرنا ہے لوگوں نے, ٹھیک ہے. اور جو ان ساری باتوں سے کفر کرتا ہے تو وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی یہ یہودی اور عیسائیوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر تم نہیں مانتے نا کہ اللہ کا پہلا گھر یہ ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی مسئلے والی بات نہیں, اللہ بے پرواہ ہے. ساری دنیا کے لوگ اگر نیک بن جائیں تو اللہ تعالیٰ اس سے غنی ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ تعالیٰ کی عزت کو. ساری دنیا کے لوگ جو ہے وہ نافرمان بن جائیں, اللہ تعالیٰ اس سے بھی غنی ہے. اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرا برابر بھی جو ہے وہ کمی واقع نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے, یاد رکھیے گا. اور حدیث میں بھی جو ہے نا یہ جو الفاظ آئے ہیں نا کہ چاہے وہ عیسائی ہو کے مرے چاہے وہ یہودی ہو کے مرے, یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ چاہے وہ کافر ہو کے مرے. اللہ کے رسول نے دو الفاظ استعمال کیے, چاہے وہ یہودیوں کے مرے چاہے وہ کافروں کے مرے. یعنی جس طرح جو یہودیوں کے مرے یا عیسائیوں کے مرے, یعنی جیسے یہودی اور عیسائی انکار کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا, اسی طرح وہ شخص بھی انکار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت دی ہے, جسمانی طاقت دی ہے, اور وہ جانے سے انکار کر رہا ہے. تو بیسیکلی مشابہت ہو رہی ہے نا یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ, تو اس لیے جو ہے وہ اللہ کے رسول نے بھی یہودی اور عیسائیوں کے لفظ استعمال کیے ہیں اس پر, ٹھیک ہے جی. اور آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے جی نازش. قل یا اہل الکتاب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے اہل کتاب, لما کیوں تکفرون تم سب انکار کرتے ہو, بی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا, واللہ اور اللہ تعالیٰ شہید گواہ ہے, علامہ اس پر جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو. یعنی اہل کتاب سے پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو. یعنی اہل کتاب جو ہے نا, یہودی جو تھے نا, وہ اسلام دشمنی کا ان کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جیسے ہی کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا نا تو اس کے دل میں نا وسوسے ڈالنا شروع کر دیتے تھے کہ بھائی دیکھو پہلا قبلہ تو بیت المقدس تھا, یہ نبی آیا اس نے جو ہے وہ بیت المقدس کو چھوڑ کے جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ رک کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی. پھر کہا جی تورات میں تو لکھا ہوا تھا کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے, اس شخص نے آگے جو ہے وہ اونٹ کے گوشت کا جو ہے وہ ذبیحہ کھانا شروع کر دیا, ٹھیک ہے, یہ کل ہم نے پڑھا تھا. تو یہ وسوسے ڈالنے شروع کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لما تکفرون بآیات اللہ, اہل کتاب کیوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو ہے وہ تم کفر کرتے ہو. واللہ شہید, اللہ تعالیٰ گواہ ہے, اللہ تعالیٰ یعنی دیکھ رہے ہیں, علی ما تعملون جو تم سب کر رہے ہو. یا اہل الکتاب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اہل کتاب, لما کیوں تصدون تم سب روکتے ہو, عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے, اللہ کی راہ سے, من آمنا جو ایمان لایا, تب ہونہا تم چاہتے ہو اس میں, تلاش کرتے ہو اس میں, ایواجن ٹیڑھ کجی, حالانکہ تم شہداء خود گواہ ہو, وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل ہرگز غافل, ان کاموں کے بارے میں جو تعملون تم
یعنی اس آیت میں بھی وہی چیزیں ہیں، یہ ایک تنبیہ کی جا رہی ہے، پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے یا اہل الکتاب، جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ اگر کسی بچے پر غصہ چڑھے نا تو کہا جاتا ہے کہ معیزہ تم نے یہ کیا کر دیا، معیزہ تم یہ ایسے کر رہی ہو، معیزہ تم باز نہیں آؤ گی. تو یہاں پر بھی بار 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 جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب. تو اہل کتاب جو ہے لما تصدون عن سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ سے تم کیوں روکتے ہو، من آمنا جو ایمان لے کے آیا ہے اس کو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو، تم جو ہے وہ ٹیڑھ پن چاہتے ہو، ٹیڑھا پن چاہتے ہو. ٹھیک ہے، وہ انتم شہداء، حالانکہ تم جو ہے وہ خود گواہ ہو. وہ خود گواہی دیتے تھے نا کہ اللہ کے آخری رسول ہیں، بیسیکلی ان کی کتابیں گواہی دیتی تھی، وہ دل سے مانتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن ایمان نہیں لا رہے تھے، وجہ ان کی چودراہٹ جاتی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک ایک رجیم بولتے ہیں اس کو، رجیم چینج ہوا نا. پہلے ساری امامت دنیا کی اسرائیل کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس تھی، یہودیوں کے پاس تھی. پھر یہ امامت جو ہے وہ یہ امت مسلمہ کو جو ہے وہ دی جا رہی تھی. تو وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ رجیم چینج ہو اور یہ امامت جو ہے وہ ہم سے چھین لی جائے اور یہ امامت جو ہے وہ مسلمانوں کو دے دی جائے. حالانکہ ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جو ہے وہ ان سے امامت چھینی گئی. اور یہ سورہ بقرہ میں ہم نے پوری ڈیٹیل سے یہ سارا کچھ پڑھا تھا. اچھا، اب آخری بات، آخری آیت جو ہے وہ یہاں اس کو ناظر ذرا پڑھ لیں ذرا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم سب مان لو گے، فریقاً ایک گروہ کی بات، من الذین، ان لوگوں میں سے جو اوتوا الکتابہ، کتاب دیے گئے ہیں، یا ردوکم، وہ سب لوٹا دیں گے تمہیں، پھیر دیں گے تمہیں، رد کر دیں گے تمہیں، وعدہ ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین، کفر کی حالت میں. جی، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر اہل کتاب کے ایک گروہ کی تم بات مان لو گے، صرف ایک گروہ کی بات کی ہے، اور وہ گروہ کون تھا؟ وہ مدینے کے یہودیوں کا گروہ تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو، اگر تم ان میں سے کسی ایک فرقے کی بات مان لو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں وہ ایمان لانے کے بعد کافر کر دیں گے. کیسے کر دیں گے؟ یہ ذرا سن لیں ذرا واقعہ، بیک گراؤنڈ میں، کانٹیکسٹ میں واقعہ کیا ہے. مدینہ کے جو انصاری تھے نا، وہ دو قبیلے تھے، اوس اور حضرج، کیا آپ کو پتا ہے، اور دونوں آپس میں لڑتے رہتے تھے. ٹھیک ہے، ایمان لانے سے پہلے یہ دونوں آپس میں لڑتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ آپس میں بھائی بھائی بن چکے تھے. ٹھیک ہے، اب ان کا بھائی بھائی بننا نا یہودیوں کو ایک آنکھ نہیں باتا تھا کہ یہ تو آپ پہلے تو لڑتے رہتے تھے. یعنی جب وہ لڑتے تھے نا تو یہودی اسلحہ بھی بیچتے تھے ان کو، یہودیوں کو فائدہ تھا. تو اب چونکہ یہ ہاں قرض بھی دیتے تھے، اسلحہ بھی دیتے تھے، پھر سود بھی کھاتے تھے، تو ان کا نقصان ہو رہا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، ایک جنگ بدر کے بعد جو ہے نا ان کو مزید تکلیف ہوئی یہودیوں کو. ایک بوڑھے یہودی جو ہے وہ، اس کا نام لکھا ہوا ہے شماس بن قیس، اس کو بڑا صدمہ پہنچا. اس نے ایک نوجوان یہودی کو حکم دیا کہ وہ انصاریوں کی مجلس میں جا کر جنگ باعث کا ذکر کرے. باعث جو ہے ایک جنگ ہوئی تھی اوس اور حضرت کے درمیان ایمان لانے سے پہلے، وہ جا کے وہاں ذکر کرے اور اس سلسلے میں دونوں جانب سے جو اشعار کہے گئے تھے وہ پڑھ پڑھ کے سنائے. نوجوان نے یہی کیا، انصاریوں میں گیا، اوس میں اور حضرت میں، اور وہاں جا کے نا ان کے وہ جنگ کے واقعات سنانے لگا. ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، تم نے اس کو مارا تھا، تم نے اس کو مارا تھا. تو آپس میں پھر کیا ہوا، اگر اچھا تو پھر کیا تھا، تو میں سے کام شروع ہوا، اور نوبت جا کر یہ پہنچی کہ ایک فریق دوسرے سے کہنے لگا اگر تم چاہو تو ہم جنگ کو پھر جو ہے وہ تیار ہے جانے کے لیے. ہتھیار اٹھا لیے گئے اور مقابلے کے لیے ہرا کا میدان جو ہے وہ قرار پایا کہ ہرا میں سارے اکٹھے ہوں گے، اوس اور حضرت میں جو ہے وہ دونوں دوبارہ لڑائی شروع ہو جائے گی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا نا کہ یہ ایسا ہو رہا ہے، مہاجرین نے جا کے بتایا کہ یہ ایسا یہ ہونے جا رہا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ وہاں پہنچ گئے اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں میری موجودگی میں یہ جاہلیت کی پکار، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اب پھر یہ کیا ماجرا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکار سن کر انصار کی آنکھیں کھل گئی اور وہ سمجھ گئے کہ وہ کس طرح شیطانی جال میں پھنس چکے تھے. اس جال میں پھنسانے والے یہی یہودی تھے. پھر اوس اور حضرت کے لوگ جو ہے آپس میں گلے ملے اور رونے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہودیوں کی سازش کو ناکام بنا کر مسلمانوں کو تباہی سے بچا لیا. ٹھیک ہے، اور یہ یہیں سے بات انشاءاللہ کل ہم شروع کریں گے. تو اگر کوئی کویشچن ہے تو پوچھ لیں، ٹائم تو نہیں ہے ویسے. جی بھائی شادی، آپ نے جو ہے وہ باجی عاشی کا پتہ کرنا ہے.
ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ अच्छा चलो ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇकुम अस्सलाम।